एक दिन सुबह सुबह चीनू मुर्गा चिंटू की तरफ आता है। चीनू भाई, इतनी सुबह सुबह सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो ये मिठाई लेकर आया था। आज ही हमारे अंडों से 2 नन्हे मुन्ने चूजे निकले हैं, इसी खुशी में लाया था। बधाई हो भाई। शुक्रिया भाई, इस बात की ही खुशी है कि दोनों बेटे हैं, बेटी नहीं। जवान होकर मेरा बाजू बनेंगे, और बेटियां तो होती ही बोझ हैं। खैर, शाम को इस खुशी में मैंने दावत रखी है, भाभी को लेकर जरूर आना। चिंटू और चीनू मुर्गे की बहुत गहरी दोस्ती थी। शाम को वो लोग चीनू के घर जाते हैं। सभी पक्षी आए हुए थे। लाली, मैंने सुना है तुमने भी 2 अंडे दिए हैं, कब तक बच्चे निकलेंगे? मीना बहन, बस कुछ ही दिन बाद। लाली, मेरी मानो तो तुम भी उस पेड़ वाले बाबा के पास जाओ। मैं 7 दिन तक उस बाबा के पास अंडे लेकर जाती थी। उसने कहा था बेटे ही होंगे। नहीं बहन, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। ये सब तो ऊपर वाले की देन है। लड़की हो चाहे लड़का, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। ऐसे ही बराबर हैं। लड़कियों को इतना सारा दहेज देना पड़ता है, और लड़के तो कमा कर ला कर देते हैं, बुढ़ापे में सहारा बनते हैं। बहन, बस ये तो सब बेकार की बातें हैं। और किसने कहा कि बेटियां सहारा नहीं बन सकती? लाली इन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं देती, और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। और कुछ दिन बाद सुबह ही लाली के अंडे फूट जाते हैं। उनमें से 2 नन्ही मुन्नी खूबसूरत पंछियां निकलती हैं। लाली तो बहुत खुश थी, लेकिन चिंटू कुछ बुझा सा था। सुनिए जी, इन दोनों के नाम क्या रखें? मुझे क्या पता, मैंने तो बेटों के नाम सोचे थे। तो क्या हुआ, बेटियों के अब रख लेते हैं ना, और कुछ भोजन भी ला दें, इनको भूख लगी हुई है। तुम ही रखो इनके नाम, और भोजन भी खुद लाओ, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्यों ना करूं, शर्म आ रही है। सब मेरा मजाक बनाएंगे, और चीनू की तरफ तो बेटे हुए हैं, अब तो वो भी मेरा मजाक बनाएगा। तभी चीनू मुर्गा भी वहां पर आ जाता है। अरे, ये तुम्हारे अंडे फूट गए? क्या दोनों बेटियां ही हुई हैं? चिंटू, ये तो बहुत दुख की बात है। चिंटू और लाली दोनों उसकी बात पर खामोश रहते हैं। अच्छा खैर छोड़ो, मेरे चूजे आज मेरे साथ दाना लेने जा रहे हैं, तुम भी आओ ना। अच्छा सुनिए, अगर बाहर जा ही रहे हैं तो मिठू भाई के यहाँ से मिठाई लेते आइएगा। मिठाई? भाभी, वो किस लिए? सोनू और पारो के जन्म की खुशी में बांटनी है मुझे। क्यों, आपने भी तो मिठाई बांटी थी ना? हाँ, मेरे तो हाँ बेटे थे, इसलिए बांटी थी। बेटियों के होने पर कौन बांटता है मिठाई? तुम तो कुछ नया ही करना। बाहर जाकर चीनू चिंटू के कान भरता है। चिंटू भाई, मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, इन दोनों से जान छुड़ा लो। कहाँ इनकी शादी करोगे? तुम्हारी तो सारी जवानी इसी टेंशन में गुजर जाएगी। ऊपर वाला और औलाद दे देगा तुम्हें। क्या मतलब? मतलब ये कि इनको कहीं दूर छोड़ आओ, खुद ही कोई और पक्षी ले जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रेन ले गया, या फिर कोई और पक्षी, आखिर तो वो है मेरी ही बेटियां ना। भाई, इस बात की चिंता ना करो। अच्छा ठीक है, मैं लाली से बात करूंगा। चिंटू घर आकर कहता है, लाली, हम इन दोनों को कहीं छोड़ आते हैं, ऊपर वाला हमें और संतान दे देगा। क्या कह रहे हो जी? बाप होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, और किस बात का भरोसा कि अगली बार बेटा ही होगा? होगा ना, कट्टो बहन ने पेड़ वाले बाबा को बताया था ना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने मुझे औलाद दी, वरना कई ऐसे पक्षी भी हैं जो औलाद को तरस रहे हैं। तो ठीक है, फिर तुम खुद ही रखो इनका ख्याल, मुझसे कोई काम मत कहना, और ना ही मुझसे उम्मीद रखना।
وقت اسی طرح بیت جاتا ہے۔ لالی کی ایک بیٹی پارو وبا کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ اب صرف سونو ہی بچی تھی۔ کچھ عرصے بعد لالی کے ہاں ایک اور انڈا ہوتا ہے اور اس انڈے میں سے ایک ننھا منا چڑا نکلتا ہے۔ چنٹو تو خوشی مارے بےحال تھا۔ سبھی پکشیوں کو دعوت پر بلاتا ہے۔ اسی طرح وہ بیلو کے سارے ناز نخرے اٹھاتا۔ یہ سب دیکھ کر سونو کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بچے بڑے ہو چکے تھے۔ طوطا راج نے جنگل میں سبھی پکشیوں کو اکٹھا کیا تھا۔ دوستو، برسات کا موسم آنے والا ہے۔ شکاری اس موسم میں جنگل کا رخ کرتے ہیں۔ ہر سال ہم کسی ایک پکشی سینا کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل کا رخ کرے تو وہ آواز دے کر سب کو ساودھان کر دے۔ پرانے پکشی تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس بار ہم نئے بچوں میں سے کسی ایک کی ڈیوٹی لگائیں گے۔ سبھی پکشی بےتاب تھے کہ طوطا مہاراج ان کے بچوں کا نام لیں گے، کیونکہ یہ ایک اعزاز کی بات تھی۔ ہم نے کچھ دنوں سے سبھی پکشیوں کی نگرانی کی ہے۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس بار یہ کام لالی کی بیٹی سونو کے سپرد کرتے ہیں۔ سونو کا نام سن کر سبھی حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن طوطا راج، سونو تو ایک لڑکی ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جنگل میں تو شروع سے یہ کام لڑکوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی بہادری کا کام ہے۔ طوطا مہاراج، آپ بیلو کو بنا دیجئے نا۔ بیلو جو سارا دن سویا رہتا ہے، جو خود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ سب کی ذمہ داری لے گا۔ اور چنٹو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کسی اور کی بجائے تمہاری ہی بیٹی کو یہ کام سونپا جا رہا ہے۔ اور یہ فیصلہ کب سے ہو گیا کہ لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی؟ سونو بہادر ہے، ہوشیار اور ذمہ دار بھی ہے۔ جی مہاراج، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ اس کی بھی 2 آنکھیں، 2 پیر اور 2 ہی پنکھ ہیں۔ پھر وہ لڑکوں سے کس طرح کم ہو سکتی ہے؟ اور کٹو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے، تمہارے بیٹے کی بھی تو جان بچائی تھی اس نے چیل سے۔ طوطا مہاراج کی باتیں سن کر سبھی کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ سونو بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ برا سلوک کیا۔ اور چنٹو، تمہیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اور آج کے بعد یہ بات یاد رکھیں، بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جنگل میں گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بارش بس کچھ ہی سمے میں آنے والی تھی۔ سبھی پکشی آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، سوائے ایک ننھی چڑیا کے۔ وہ ننھی چڑیا لالی تھی۔ وہ بے چینی میں اندر باہر چکر لگا رہی تھی۔ اس کی بے چینی کی وجہ اس کی چھوٹی بیٹی تھی۔ اصل میں لالی کی چھوٹی بیٹی مونی کافی دنوں سے بیمار تھی۔ اس نے کافی بار مونی کو وید کاکا کو دکھایا تھا۔ ہر بار ایک نئی دوا اس کو دی جا رہی تھی، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لالی نے بارش کے موسم کے لیے کافی دانہ اکٹھا کیا ہوا تھا، لیکن مونی کی طبیعت خراب کے باعث وہ وید کاکا سے جو دوا لیتی تھی اس کے بدلے انہیں دانہ دیتی تھی۔ روز روز دوا لینے سے ان کے گھر دانہ بھی ختم ہو چکا تھا، کھانے میں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ ماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ بیٹا، میں کوشش کر رہی ہوں نا باہر جانے کی، لیکن بادل اتنے گہرے ہیں کہ بس بارش کچھ ہی دیر میں آنے والی ہے۔ لیکن ماں، گھر میں تو کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، سب دانہ تو وید کاکا کو دے دیا۔ بیٹی صبر کرو، اوپر والا ضرور ہماری مدد کرے گا۔ وہ سونی کو جھوٹا دلاسا دیتے دیتے سلا دیتی ہے۔ باہر بارش بھی زوروں کی شروع ہو چکی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اے اوپر والے، میری مدد کر، ایک بس تیرا ہی آسرا ہے۔ میری ایک بیٹی تو ویسے ہی بیمار بستر مرگ پر ہے، اور دوسری کی بھوک کی وجہ سے جان چلی جائے گی۔ میری مدد کر، میں ایک ماں ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو یوں مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اے اوپر والے، کبھی بھی کسی ماں کو اتنا مجبور مت کر، میری مدد کر، بس ایک تیرا ہی آسرا ہے۔ وہ بہت پریشان تھی، کیونکہ سونی ابھی کچھ دیر بعد اٹھ کر پھر کھانا مانگے گی۔
بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ تبھی اس راستے پر سے ایک کسان گزر رہا تھا۔ یہ کیا اوپر والے، شہر جلدی پہنچنے کے لیے جنگل کا راستہ چنا، لیکن اب راستے میں ہی ہوں کہ بارش آ گئی ہے۔ اب نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے، ادھر ہی رک جاتا ہوں۔ چاول ادھر ہی پیڑ کے نیچے رکھ دیتا ہوں اور خود آگے جا کر کہیں دیکھتا ہوں، شاید کوئی جگہ ہی مل جائے بارش سے بچنے کے لیے۔ کسان کے پاس چاولوں کی ایک بوری تھی، وہ چاول وہاں پر رکھ کر آگے چلا جاتا ہے۔ اوپر لال کو بھی کسی چیز کے رکھنے کی آواز آتی ہے۔ وہ باہر آ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر چاول کی ایک بوری تھی اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ چاول دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ بارش بھی رک چکی تھی۔ چاول دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ہے اوپر والے، تیرا شکر ہے، مجھے پورا یقین تھا تو ضرور میری مدد کرے گا۔ لالی تب بھی لالچ نہیں کرتی اور صرف اپنی ضرورت کے انوسار اس میں سے کچھ چاول لے کر گھونسلے میں آ جاتی ہے۔ ماں، یہ چاول کہاں سے آیا؟ باہر سے لے کر آئی ہو؟ یہ چاول اوپر والے نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ سچ میں ماں؟ میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے نا، میری وجہ سے آپ کو اور دیدی کو بھوکا رہنا پڑا، کتنا سنکٹ اٹھانا پڑا آپ کو۔ نہیں بیٹی، ایسے نہیں کہتے، یہ اوپر والے کی طرف سے کوئی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے اور ہمیں ہر حال میں اس کا صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھو نا، ہمارے گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں تھا، کیسے اس نے ہماری سہایتا کی اور بوری بھر چاول بھیجے۔ ہاں ماں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، مشکل کے بعد آسانی بھی تو اوپر والا ہی کرتا ہے۔ ہاں، بس ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، بس یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بارش بھی رک چکی تھی۔ کسان کچھ بعد آ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چاول کی بوری میں سے کچھ چاول نیچے گرے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھتا ہے تو چڑیا کے گھونسلے کو دیکھ کر ساری بات سمجھ لیتا ہے۔ چلو اچھا ہوا میں اس راستے سے ہی آیا، کسی معصوم پکشی کے کام ہی آ گیا۔ یہ سب کام بھی بس تیرے ہی ہیں اوپر والے، تو ہی جانتا ہے۔ وہ خوشی خوشی وہاں پیڑ کے نیچے کچھ اور چاول ڈال کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمت اور ثابت قدمی سے مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دور کسی جنگل میں لالی چڑیا اپنے بیٹے بیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ لالی کے پتی کی کافی عرصہ پہلے ہی موت ہو گئی تھی۔ وہ ماں بیٹا بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ جنگل کے سبھی پکشی بہت اچھے تھے، سب ان دونوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بیلو کو کبھی باپ نہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا، سبھی اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ لالی کالو کوے کے کھیت میں کام کرتی تھی۔ کالو کوا بہت لالچی تھا، وہ لالی کو ہمیشہ بہت کم دانہ دیتا تھا۔ آج بیلو جب باہر سے کھیل کر آیا تو آتے ہی ماں سے کہنے لگا، ماں تمہیں پتا ہے آج مٹھو کی برتھ ڈے تھی، وہ اتنا بڑا کیک لے کر آیا تھا، ہم نے جی بھر کے کھایا۔ ماں میری برتھ ڈے کب ہے؟ تم میری برتھ ڈے پر بھی کیک لاؤ گی نا؟ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں گا۔ ہاں بیلو بیٹا، بس اگلے ہفتے ہی تمہاری برتھ ڈے ہے، میں کیک بھی لاؤں گی اور تمہاری پسند کی ساری ڈشز بھی بناؤں گی۔ سچ میں ماں؟ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے سبھی دوستوں کو بتا دوں کہ اگلے ہفتے میرے گھر پارٹی ہے، میں ابھی بتا کر آتا ہوں۔ رکو بیٹا، پہلے مجھے کچھ انتظام تو کرنے دو۔ کیا ہے ماں، کیوں رکوں اب؟ پہلے میں کالو چاچا سے کچھ بات کر لوں، اس بار کا اناج انہوں نے سارا نہیں دیا تھا، تو وہ دے دیں گے نا؟ مجھے نہیں پتا، میں جا رہا ہوں ابھی دوستوں کو بتانے۔ بیلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ لڑکا بالکل بھی نہیں سنتا۔ اچھا پھر میں اب کالو چاچا کے پاس جاتی ہوں، ایک ہفتہ ہی تو رہ گیا ہے نا، تیاری بھی تو کرنی ہے۔ لالی کالو کے پاس جاتی ہے۔ نمستے چاچا۔ ہاں لالی، آج تم دوبارہ آ گئی، کھیت کا کام تو تم کر گئی تھی نا؟
جی کالو چاچا، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ میری مزدوری کا آدھا اناج دینا تھا نا آپ نے، آپ وہ مجھے دے دیں، مجھے ضرورت ہے اس کی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لالی، لیکن تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم ماں بیٹا ہی تو ہو، اور جو اناج میں نے دیا تھا وہ کافی تھا تم دونوں کے لیے۔ ہاں کالو چاچا، وہ بات یہ ہے کہ بیلو کی اگلے ہفتے برتھ ڈے ہے، اور مجھے اس کے لیے کیک اور دوسری کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں۔ اچھا، ابھی تو میرے پاس اتنا اناج نہیں ہے، تم سالگرہ سے ایک دن پہلے آنا، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ ٹھیک ہے کالو چاچا، میں پھر آ جاؤں گی، لیکن یاد رکھیے گا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ لالی کے جانے کے بعد کالو کہتا ہے، ہاں برتھ ڈے منائے گی، عجیب لوگ ہیں، چلو میں نے کون سا دانہ دینا ہے۔ لالی سبھی پکشیوں کو نیوتا دے دیتی ہے۔ بیلو بھی بہت خوش تھا، اس نے اپنے سبھی دوستوں کو کہہ دیا تھا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے لالی پھر کالو کے پاس جاتی ہے۔ کالو چاچا، آپ نے اناج علیحدہ کر دیا میرا؟ ہاں لالی، میں تمہاری ہی طرف آنے والا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ میری ساس کے جنگل میں سوکھا پڑ رہا تھا، سارے پکشی بیچارے بھوک سے مر رہے تھے، تو میرے پاس جو دانہ تھا میں نے وہاں بھجوا دیا۔ تمہیں تو پتا ہے نا، مجھ سے کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن کالو چاچا، میں نے تو سب پشو پکشیوں کو کل کا نیوتا دے دیا ہے، اگر سب انتظام نہیں ہو سکا تو میری بہت بے عزتی ہوگی۔ لو، تمہیں اپنی بے عزتی کی پڑی ہوئی ہے، میں نے تو کسی کی مدد ہی کی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ لالی وہاں سے ندی کے پاس آ جاتی ہے، وہ گھر نہیں جاتی۔ وہ کافی پریشان وہاں پر کھڑی تھی کہ تبھی وہاں پر کٹھو مرغی پانی پینے کے لیے آتی ہے۔ لالی کو اس قدر پریشان دیکھ کر وہ اس سے پوچھتی ہے، لالی کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ لالی اور کٹھو کی آپس میں گہری دوستی تھی، دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے اپنے مسئلے ڈسکس کرتی تھیں۔ لالی ساری بات کٹھو کو بتاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کٹھو، میں کیا کروں؟ بیلو تو ناراض ہو جائے گا، اتنا خوش ہے وہ، میں اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ لو، تم فکر مت کرو، اور لالی بس اوپر والے پر بھروسہ رکھو، میں باقی سب پشو پکشیوں سے بات کرتی ہوں، ہم صبح ضرور بیلو کی برتھ ڈے منائیں گے۔ لالی وہاں سے گھر آ جاتی ہے۔ ماں، تم اناج کیوں نہیں لے کر آئی؟ اتنا کم سمے رہ گیا ہے۔ ہاں بیلو بیٹا، وہ کالو چاچا کہہ رہے تھے کہ وہ صبح اناج دے جائیں گے، اور میں صبح سے ہی تیاری شروع کر دوں گی۔ ادھر کٹھو سارے پشو پکشیوں کو ساری بات سمجھا دیتی ہے، وہ سبھی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ اگلے دن مینا لالی کی طرف آتی ہے۔ لالی جلدی چلو، اور بیلو کو بھی ساتھ لے چلو، سب تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن مینا آنٹی، آج تو ماں نے میری برتھ ڈے کی تیاری کرنی ہے، شام کو ہم نے پارٹی کرنی ہے نا، اور سمے بھی بہت کم ہے۔ کوئی بات نہیں بیلو بیٹا، پہلے تم چلو تو صحیح، اور ہم ویسے بھی وہاں سے جلدی آ جائیں گے۔ پھر بیلو بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ وہ سبھی اصل میں بیلو کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر اتنی تیاری دیکھ کر بیلو حیران رہ جاتا ہے۔ سبھی پشو پکشیوں نے بہت اچھے سے تیاری کی تھی، بیلو کے سبھی دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ بیلو کو خوش دیکھ کر سبھی پکشی بھی بہت خوش ہوتے ہیں، سوائے کالو کے۔ وہ یہ سب دیکھ کر کہتا ہے، ارے یہ لالی کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ اتنا زیادہ انتظام سالگرہ کا، چلو ہمیں کیا، ہم تو جی بھر کر کھاتے ہیں۔ اور پھر سب خوشی خوشی بیلو کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ککو، کہاں ہو تم؟ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ میں یہاں ہوں پاپا، گاجر کا حلوہ۔ تھینک یو پاپا، آپ کو پتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یہ سارا میرا ہے نا؟ ہاں ہاں تمہارا ہی ہے، جاؤ اور اندر جا کر کھا لو۔ نہیں بیٹا، اس میں سے کچھ اپنی بہن لالی کو بھی دے دو۔ نہیں ماں، میں یہ سارا خود اکیلا کھاؤں گا، میں لالی کو نہیں دوں گا۔ پاپا یہ سارا آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاں ہاں تمہارا ہی ہے، جاؤ اور اندر جا کر کھا لو۔ آج تو تھک گیا میں، بہت بہت دور سے لایا ہوں،
پاپا میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، آپ تھک گئے ہیں نا؟ ہاں جاؤ لے کر آؤ۔ لالی کے جانے کے بعد کٹو مرغی اپنے پتی سے کہتی ہے، ہاں جی یہ کیا، تم نے سارا حلوہ ککو کو ہی دے دیا؟ لالی بھی تو ہماری ہی بیٹی ہے نا، اور میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ دونوں کو ایک برابر چیز دیا کرو۔ تم اپنا باشن اپنے پاس رکھو، اور خیال رکھتی ہے تو کیا کروں؟ دیکھ لینا ککو بھی ہمارا خیال رکھے گا، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، کل کو اس نے ہی تو ہمارا خیال رکھنا ہے۔ لالی نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ تم اچھا نہیں کر رہے، ایک دن ضرور پچھتاؤ گے۔ میں نے بھی تم سے بہت بار کہا ہے کہ کوکو ہمارا بیٹا ہے، اس کا زیادہ حق ہے ہم پر۔ کٹو مرغی چینو کو روز سمجھاتی، لیکن وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ کوکو بھی اپنے باپ کے لاڈ پیار سے بگڑتا جا رہا تھا، وہ سارا دن گھر میں سویا رہتا اور ماں اور بہن سے بھی بدتمیزی کرتا۔ لالی ادھر آؤ، میرے کمرے سے سارے برتن اٹھاؤ اور کمرے کی اچھے سے صفائی کرو۔ میں کیوں کروں؟ تمہارا کمرہ ہے، تم خود کرو، اور اپنے برتن بھی خود اٹھاؤ اور خود صاف کرو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ اچھا تو اب تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی، مجھے انکار کرو گی؟ بابا کو آنے تو تمہاری اچھے سے شکایت لگاؤں گا۔ کوکو تمیز سے بات کرو، تمہاری چھوٹی بہن ہے، ایسے بات کرتے ہیں؟ آپ تو رہنے ہی دیں، ہمیشہ اسی کی سائڈ لیتی ہیں، میں تو اچھا ہی نہیں لگتا آپ کو۔ شام کو بابا آئیں گے تو آپ دونوں کی شکایت لگاؤں گا۔ کوکو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کٹو کوکو کی وجہ سے بہت پریشان تھی، وہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ شام کو جب چینو گھر آتا ہے تو کوکو اسے ساری بات بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے۔ کٹو کوکو ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر آئندہ سے تم نے اپنے بھائی سے بدتمیزی کی تو گھر سے نکال دوں گا تم ماں بیٹی کو، سمجھ میں آ گئی نا میری بات؟ چینو مرغا لالی کو بری طرح سے ڈانٹتا ہے، وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چینو ان دونوں کو ڈانٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کٹو مرغی سوچتی ہے، میں اب اس کا یہ اتیاچار برداشت نہیں کروں گی، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ لالی بیٹا چلو ہم دونوں بھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن ماں ہم کہاں جائیں گے؟ پاپا تو ابھی غصے میں ہیں، کچھ ہی دیر بعد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ میری بات ان سے مت کیا کریں، میں کوکو سے بھی معافی مانگ لوں گی، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ نہیں بیٹا، وہ کبھی نہیں بدلیں گے، ان دونوں کو ہماری ضرورت ہی نہیں، چلو جلدی چلو یہاں سے، جب ان کو ہماری ضرورت پڑے گی تب ہماری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ کٹو اور لالی وہاں سے کچھ دور ہی ایک گھر میں جا کر رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ چینو کو جب ان دونوں کے جانے کا پتہ چلتا ہے تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، اچھا ہے دونوں ماں بیٹی چلیں گئی، روز روز کی ٹک ٹک ختم ہو گئی، اب ہم دونوں باپ بیٹا آرام سے رہیں گے۔ وقت بیتتا جاتا ہے، کٹو اور لالی دونوں آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ لالی اب بڑی ہو چکی تھی، وہ اپنی ماں کے لیے روز دانہ لینے جاتی تھی اور دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتی۔ ادھر کوکو سارا دن سویا رہتا یا پھر باہر گھومنے چلا جاتا۔ چینو اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ کوکو بیٹا کہاں ہو؟ میری بات سنو۔ کیا ہے پاپا؟ کیوں ہر وقت آوازیں دیتے رہتے ہو؟ بیٹا کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، کافی بھوک لگی ہے مجھے۔ کھانے میں دوں؟ کیا مطلب آپ آج باہر سے کچھ نہیں لے کے آئے؟ نہیں میں تو باہر گیا ہی نہیں، صبح سے میری طبیعت خراب تھی، مجھ سے اب باہر نہیں جایا جاتا، میری یہ عمر نہیں ہے اب۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہوتی ہے نا، آپ تب سے کچھ لائے ہی نہیں ہیں۔ تو بیٹا تم ابھی جاؤ اور کچھ لے آؤ، تم اب بڑے ہو چکے ہو، ہم دونوں کھا لیں گے۔ مجھ سے کچھ نہیں لایا جاتا، میں اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، آپ اپنا انتظام خود کریں۔ لیکن میں اس وقت کہاں سے لاؤں گا؟ تم جانتے ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آخر کب تک لاؤں گا میں؟ مجھے نہیں پتا، یہ میرا سر درد نہیں ہے، میں اپنے کھانے کا بندوبست خود کر لیا کروں گا، آپ اپنی فکر کیجئے۔ لیکن مجھے لا کر دینا تو تمہاری ذمہ داری ہے، میں بھی تمہیں اتنا عرصہ لا کر دیتا رہا ہوں، تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، تو کیا کروں؟ کوئی احسان نہیں کیا، اس لالی سے کہو نا، وہ بھی تو تمہاری ہی بیٹی ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ آپ کی دیکھ بھال کریں۔
تم جانتے ہو میں نے تمہاری وجہ سے ان دونوں کو گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور ویسے بھی وہ اپنی ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہے۔ تو نہیں کہنا تھا نا، میں نے تھوڑی نہ کہا تھا۔ اب بک تو خود ہی، مجھ سے نہیں رکھا جاتا کسی کا خیال۔ میں جا رہا ہوں۔ کوکو ساری باتیں کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چینو کا بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ دن بدن اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ آج صبح جب لالی ماں کے لیے کچھ لینے کے لیے نکلی تو راستے میں اسے بطخ آنٹی ملی۔ بطخ آنٹی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں لالی بیٹا۔ تمہیں پتا ہے چینو کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے۔ آج کل تو وہ باہر بھی کہیں نہیں جا رہا۔ کیا کیا ہوا پاپا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوکو بھائی کہاں پر ہوتے ہیں؟ کوکو تو سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، اور ٹنکو بتا رہا تھا کہ وہ کافی دن سے بھوکا بھی ہے۔ بس کبھی کبھار کوئی اسے بھوجن دے آتا ہے اور کبھی کوئی بھی نہیں۔ اچھا، میں ماں کو بتاتی ہوں، پھر ہم دونوں چلتے ہیں پاپا کے پاس۔ لالی سب جا کر ماں کو بتاتی ہے، پھر وہ دونوں چینو کے پاس چلتے ہیں۔ پاپا کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لالی میری پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب زیادہ جی پاؤں گا۔ نہیں پاپا، آپ ایسی باتیں تو مت کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں بھی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، اور وید کاکا سے دعا بھی لیتی آؤں گی۔ ماں، آپ تب تک پاپا کا خیال رکھو۔ پھر لالی اپنے پتا کے لیے کھانا اور دوا لے کر آتی ہے اور اسے دوا دیتی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اب چینو کے پاس ہی رہنے لگتی ہیں۔ لالی اپنے پتا کا بہت خیال رکھتی ہے۔ چینو دل ہی دل میں کافی شرمندہ تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن کٹو مرغی چینو سے کہتی ہے، دیکھ لیا نا تم نے چینو، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہماری لالی ہی ہمارا خیال رکھے گی۔ اب یہ وہی لالی ہے جس کو تم نے گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور ساری زندگی تم نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اب وہی تمہارا خیال رکھ رہی ہے، اور تمہارے بیٹے نے تو تم سے جھوٹے منہ حال بھی نہیں پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے بہت غلط کیا تم دونوں کے ساتھ۔ تم دونوں نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ کٹو مرغی چینو کو معاف کر دیتی ہے، اور وہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ہمیں دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اور دونوں سے ہمیشہ ایک جیسا سلوک رکھنا چاہیے۔